अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही ह्यूमनली एक नोन एक्सपीरियंस है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रीफ। ग्रीफ यानी वो गम, यानी वो इमोशनल प्रोसेस, यानी वो जज्बात का वो अमल जिससे हर इंसान गुजरता है अपने किसी प्यारे को खो देने पर, जब हमारे कोई लव्ड वन हमसे दूर हो जाते हैं, या डेथ के थ्रू, या फिर ब्रेकअप या डिवोर्स के थ्रू, या डिस्टेंस की आ जाता है, या फिर कोई प्यारी चीज़ जिसकी बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू हो हमें, वो हमसे दूर हो जाती है। कोई पेट हो सकता है, या फिर अक्सर एक और फिनोमेना है जो है होम सिकनेस, वो भी एक ग्रीफ में आ जाता है। जब लोग अपने शहर से, अपने घर से, अपने मुल्क से जब दूर हो जाते हैं, उसमें भी ग्रीफ इन्वॉल्व होता है, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस पे ऑनलाइन बहुत सारी डेटा मौजूद है कि इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन हम जो ज़्यादा बात करेंगे कि ग्रीफ जो है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई इलनेस नहीं है, ये कोई साइकियाट्रिक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जिससे अगर हम अभी नहीं गुजरे तो शायद हम बाद में गुजरेंगे, क्योंकि एक नेचुरल, एक ह्यूमन फिनोमेना है कि हमसे हमारी प्यारी चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। ये एक ज़िंदगी का एक निज़ाम है और हर इंसान इससे कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी इंटेंसिटी में, मुख्तलिफ़ किस्म की शिद्दत के थ्रू गुजरते हैं। तो ये इलनेस नहीं है, डिजीज़ नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमें क्यों महसूस हो रहा है, बल्कि हम जो एम्फसाइज़ करेंगे जिस बात के ऊपर वो ये है कि ग्रीफ एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। बात हम करेंगे कि क्या होता है कि जब हम इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट कैसे होता है, क्या फ़ैक्टर्स होते हैं, कुछ उस पर बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो अलाउ करते हैं इसमें से एक ग्रेसफुली गुजरें, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑनलाइन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ग्रीफ की कुछ स्टेजेस होती हैं। एक बहुत ही पॉपुलर साइकाइट्रिस्ट थी कुबलर रॉस, जिन्होंने ग्रीफ की कुछ 5 स्टेजेस को डिफ़ाइन किया। ये एक थेरी है ग्रीफ की, और उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जो मैंने यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, ये मैं मेडिकल स्कूल में यूज़ करती थी याद करने के लिए, कि 5 स्टेजेस उन्होंने डिफ़ाइन की थी: डिनाइल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। इस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारूंगी क्योंकि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि समझा जाता है कि अगर हम सारी स्टेजेस में से नहीं गुजरे तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताने, कि हर इंसान हर स्टेज को एक्सपीरियंस करे, और ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद सेकंड स्टेज इसी ऑर्डर में आप एक्सपीरियंस करें। ये एक बहुत बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। ग्रीफ एक बहुत ज़ाती अमल है। जिस तरीके से हम खुशी को डिफरेंट तरीके से इजहार करते हैं, उस तरह लोग अपने गम को भी डिफरेंट तरीके से इजहार करते हैं और महसूस करते हैं। खुशी भी हम महसूस मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। इसी तरीके से गम और ग्रीफ का भी यही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे रोना आ रहा है तो आपको भी उतना ही रोना आएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस चीज़ को अगर 4 दिन ले रही हूँ तो आप भी 4 दिन लें। इस तरीके से ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ जब अगर हम ये चीज़ को सही तरीके से नहीं समझते तो हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी इसकी तफसील सुननी है तो मैं आपको बता देती हूँ। डिनाइल यानी कि डिनाई करना, यानी इनकार करना कि वो चीज़ हुई है, इनकार करना कि वो हमारे साथ क्यों हुआ, कि हमारे साथ हुआ। ए से है एंगर, एंगर यानी गुस्सा आना कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, आपको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि ग्रीफ तब महसूस होता है आपको जब कोई आपसे चीज़ आपसे जो दूर चली गई, उसके दूर जाने पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, ना आपकी कोई गलती थी। तो फिर एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, एक बेबसी महसूस होती है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। ये गुस्सा आना बिल्कुल नॉर्मल है, इस गुस्से में कोई गलत बात नहीं है। इस गुस्से को महसूस करना, अपने आप को अलाउ करना कि हम इस गुस्से को फ़ील करें, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, उस गुस्से को हम इजहार कैसे करते हैं, हम कोई डेंजरस हरकतें कर रहे हैं तो फिर उसको हमें थोड़ा सा मैनेज करने में, अगर गुस्से को फ़ील करना बिल्कुल गलत नहीं है। ये एक नॉर्मल फीलिंग है और ग्रीविंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो गुस्से से घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आना ही हीलिंग है। इन चीज़ों से गुजरना, इन स्टेजेस से गुजरना ही हीलिंग है, बेहतरी है, यही हमारी शिफा है इसके अंदर। बी से है बार्गेन करना, जैसे हम सौदा करते हैं कि नहीं, शायद मैं ऐसे कर लेती तो ऐसे हो जाता, शायद मैंने अगर उनका ज़्यादा ख्याल रखा होता तो मुझसे दूर ना जाते। इस तरीके से हम बार्गेन करते हैं, सौदा करने की कोशिश करते हैं अपने जहन के अंदर। ये भी एक स्टेज है, साइकोलॉजिकल स्टेज है, जिससे हम गुजर सकते हैं जब हम किसी प्यारे को खो देते हैं। उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी थोड़ी सी मायूसी महसूस होती है। और फिर आती है एक्सेप्टेंस, यानी हम फिर उस चीज़ को कुछ हद तक इस बात को कबूल कर लेते हैं कि ये हुआ है। अब अगेन, जैसे मैंने कहा, हर कोई इस स्टेज के थ्रू नहीं गुजरता, तो अगर कोई किसी स्टेज पे नहीं फ़ील करा तो प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर इस तरीके से ना जबर करें कि मैं ऐसा क्यों नहीं फ़ील कर रही। सो इन स्टेजेस का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ताकि आप कह सकें ओ अभी मैं डिनाइल में हूँ, शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो इनकी अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको दूसरी तरफ ना लेके जाएँ कि हम क्यों नहीं फ़ील कर रहे और तुम्हें रोना चाहिए।
جسٹ ہر کسی کا پرسنل پروسیس ہے, اپنے طریقے سے اس کو فیل کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا خوشی کو جیسے محسوس کرتے ہیں فرق طریقے سے, ویسے ہی غم کو. اب یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ ہمیں گریف اس لیے فیل ہوتا ہے, گریف کی اگر ہم تہ میں چلے جائیں تو گریف بیسکلی ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ, رشتہ کیسا تھا. کیونکہ ہر انسان کی ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. تو اگر وہ آپ کے ماں باپ تھے, آپ کے بہن بھائی تھے, آپ کا دوست تھا, آپ کی ہسبینڈ تھا, بوائے فرینڈ تھا, آپ کا پیٹ تھا, آپ کا ملک تھا, تو آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا, کیا وہ فیلنگس تھیں, کیا ریزنز آف اٹیچمنٹ تھیں. وہ اٹیچمنٹ ہرٹ کرتی ہے جب آپ کو دور چلے جاتے ہیں, اور اس اٹیچمنٹ کی ایک قسم کی دوری جو ہے وہ ہمیں غم دیتی ہے. تو یہ ایک بڑا نارمل فنامنا, یہاں سے آتا ہے غم. ایک بات اس میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ کیونکہ ایک پرسنل پروسیس ہے, ہر ایک کا یونیک ہے. دوسرا یہ ویوز میں آ سکتا ہے. کبھی کبھی جب ریمائنڈرز آتے ہیں ہمیں, جس طرح سے میں نے یہاں سے ڈرا کیا کہ جیسے کہ اگر جیسے کوئی خدا نخواستہ کسی کا لوڈ ون دسمبر میں فوت ہوئے تھے, سو دسمبر کا مہینہ ان کو بہت مشکل لگے گا, کیونکہ ان کو دسمبر میں پھر سے ان کی یادیں آ جائیں گی. کوئی جگہوں سے وابستگی ہوتی ہے, کسی جگہوں سے اٹیچمنٹ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے جہاں ان کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا تھا, یا پھر کوئی میوزک ہے, کوئی آوازیں ہیں, کوئی اسمیل ہے, جو چیزیں آپ کو یاد دلاتی ہیں ان انسان کا. اس وقت آپ کا وہ جو غم ہے وہ دوبارہ سے رائز کر سکتا ہے, اور یہ ویز میں آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. اس طریقے سے یہ بات بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پرسنل پروسیس ہے, ویوز میں آ سکتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹ کا بہت, گریف کا عمل کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے. کئی دفعہ اس پروسیس میں, اس عمل میں ہم گلٹ محسوس کرتے ہیں. اب گلٹ سے کیا مراد ہے؟ گلٹ سے مراد ہے کہ ہم کہیں, ہمیں لگے کہ شاید ہم کچھ کر لیتے تو وہ اس طرح سے ہم سے دور نہ ہوتے. تو گلٹ کے بارے میں, ایموشن کے بارے میں, یس کچھ ویلیو ہوتی ہے گلٹ کی. گلٹ ایک ایسا ایموشن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز صحیح طریقے سے کرنی ہے. لیکن گلٹ کو ہم ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے. گلٹ کئی دفعہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسے محسوس کراتا ہے شاید کہ ایک سچویشن کے اوپر ہمارا حد سے زیادہ کنٹرول تھا, جبکہ اتنا ہمارا نہیں تھا. تو ہمیں ایک عجیب سی, ایک غلط سی کیفیت میں لے جاتا ہے کہ شاید ہم ان کی ڈیتھ کو روک سکتے تھے, یا ہم ان کو ہم سے دور جانے سے روک سکتے تھے. تو یہ ایک انفاؤنڈیڈ, ایک اننیسیسری گلٹ آ جاتا ہے. جب گلٹ آتا ہے تو وہ ہمیں اس پروسیس سے گزرنے سے روک دیتا ہے. تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں کہ یہ جو گلٹ ہے, کیا یہ جائز ہے, یا ایک ناجائز طور پہ میں اپنے اوپر ایک بوجھ لے کر کیری کر رہی ہوں کہ شاید میں ان کو یہ کر لیتی تو مجھے دور نہ جاتے. سچائی یہ ہے کہ انسان کا کنٹرول بہت حد تک لمیٹڈ ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں اور ہم چیزوں کو روک سکتے ہیں, اور ہماری بہت میڈیکیشنز آ گئی ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم بہت رچ ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, روک سکتے ہیں. بٹ دا ریالٹی از کہ انسان کا کنٹرول لمیٹڈ ہے, ہماری لمیٹیشنز موجود ہیں. تو اپنے آپ کو یہ یاد دلانا کہ یس میں گلٹ فیل کر رہی ہوں, لیکن اس وقت جو مجھے صحیح لگا, جو میں کر سکتی تھی, کر سکتا تھا, وہ میں نے کیا. اور یہ گلٹ شاید اب جائز نہیں ہے, شاید اس کی بہت زیادہ جگہ نہیں ہے, اور یہ مجھے اس لہروں میں سے گزرنے سے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. اس طریقے سے گلٹ کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کیا یہ جائز گلٹ ہے یا ناجائز گلٹ ہے. اس طریقے سے ہم اس کو, کیونکہ یہ بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, پھر اور کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں؟ کمپلیکیشن آتی ہے جب ہم اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوائڈ کیسے کرتے ہیں ہم گریف کو؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ بس یاد نہ دلاؤ, مجھے دور کر دو, مجھے ریمائنڈرز نہ کراؤ. ہم اپنے برین کو ان کو یاد کرنے کی جو ریمائنڈرز ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے, وچ از رائٹلی سو, کیونکہ درد ہوتی ہے. اس بارے میں بات کر چکے ہیں. ایموشنز کین بی پینفل, مگر ڈینجرس نہیں ہوتے. لگتا ہے ہمیں ایموشنز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. درد فیل ہو سکتا ہے, مگر اس درد سے گزرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اس پین میں سے گزرنا ہے. اس کو اگر ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں, if we try to stop it, تو it gets bigger, تو پھر وہ بڑی ہونے لگ جاتی ہے, وہ درد زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کمپلیکیشن کریٹ کرتا ہے گریف کے پروسیس میں. سو اوائڈنس کی بجائے ہمیں اس کو الاؤ کرنا ہے. اینڈ ویل ٹاک مور اباؤٹ اٹ. ہم اب یہاں پہ بات کریں گے ہم کیسے گزرے اس میں سے. سو اوائڈ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو ان کی یادیں آ رہی ہیں, ان کی چیزیں آپ کے پاس ہیں کچھ, تو ٹھیک ہے, اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ان کو, اپنے ایموشنس کو دیکھیں, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے. پھر نمنگ آ جاتی ہے, جو سملر فیملی میں لائک کرتا ہے کہ نم کر دیتے ہیں ہم, ڈرگز کر لیں, الکوہول کرنی, یا بہت زیادہ ہم بزی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈسٹریکشن ایک حد تک چلی جاتی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہ ملے ہم ان کے بارے میں سوچیں,
اور ان کو یاد کریں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم سوچیں گے تو بہت درد ہوگا اور ہم کچھ بھی کر نہیں پائیں گے. سو دیر از اے بیلنس, اس کے درمیان کہیں بیلنس موجود ہے کہ فیل کرنا بھی ہے اور دوبارہ سے ہمیں اپنی پریزنٹ لائف میں بھی آنا ہے. وہ بیلنس ہے جو کہ ہمیں بتاتے ہیں ویوز میں سے ہمیں کیسے گزرنا ہے. تو نم نہیں کرنا, اوائڈ نہیں کرنا, کیونکہ یہ کمپلیکیشن پھر اندر پھنس جاتی ہے ہمارے. اچھا, پھر آ جاتا ہے کہ آئیڈینٹی. یہ کافی ٹرکی سی بات ہے, تھوڑی گہری بات ہے. یہ ہے کہ جو ہمارا ریلیشن شپ تھا کسی کے ساتھ, کئی دفعہ ہم اتنے کلوز ہوتے ہیں, اتنا ہم ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی اور ان کی آئیڈینٹی میں کوئی ڈفرینس اور کوئی سیپریشن فیل نہیں ہوتی. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کمپلیکیشن کریٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کو بہت زیادہ پیار کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ کلوز بھی ہو سکتے ہیں, مگر پھر بھی ایک تھوڑی سی حدود ہوتی ہے, تھوڑی سی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اور وہ باؤنڈری جو ہے وہ جب بلر ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ کنفیوژن, کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو اپنی ذات کو ہم بہت زیادہ نہیں جوڑ سکتے کسی اور کے ساتھ. آپ ان کو لو کر سکتے ہیں, آپ کو پیار دے سکتے ہیں, آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں, ان کی درد میں آپ ان سے ایمپتھائز کر سکتے ہیں, مگر آپ وہ نہیں بن سکتے, کیونکہ وہ پھر کمپلیکیشن ہو جاتی ہے آئیڈینٹی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پیارے کو کھو دیتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ میری کیا شناخت ہے, میری تو شناخت سب ان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی. انڈرسٹینڈیبل, کچھ حد تک سمجھ آتی ہے. آپ کے اگر پارٹنر ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی وہ ہیں, کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل. یہ ایک لیول آف لو ہے, کنیکشن ہے, اٹیچمنٹ ہے. مگر وہ اٹیچمنٹ تھوڑی سی جب زیادہ ہو جاتی ہے اس طریقے سے, تو پھر ہمیں اپنی آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو بڑے جینٹلی, بڑے پیار سے ہمیں یاد دلانا ہے کہ یہ شناخت میری پھر بھی ہے, میں ان سے آئی لو دیم, میری اٹیچمنٹ ہے اور تھی اور رہے گی بھی. ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اٹیچمنٹ کیا ٹوٹ جاتی ہے یا وہ رہتی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دس, سو ڈونٹ گو اینی ویئر. مگر میری شناخت پھر بھی موجود ہے. سو وہ ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک مینٹل شفٹ ہے. اس میں شاید سیپریشن میں شاید گلٹ آئے, پھر سے درد آئے, مگر اگین ود اے تھراپسٹ اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو اٹ ول بی مور ہیلپ فل کہ اپنی آئیڈینٹی کو تھوڑا سا سیپریٹ رکھنا ہے, تھوڑا سا سینس آف سیلف کو ان کے ساتھ اتنا نہیں جوڑ دینا. اس کے بعد کچھ جو آ جاتی ہے ڈپریشن. اب ڈپریشن جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام گریف. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ گریف جو ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے, گریف کوئی پیتھولوجی نہیں ہے, کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے, مگر کچھ دفعہ گریف کین ٹرن انٹو ڈپریشن. اب ڈپریشن ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے, اور ڈپریشن اور گریف میں یہ فرق ہے کہ گریف جو ہے جیسے وہ ویوز میں آتا ہے, لیکن ڈپریشن ایک ایسا لو موڈ ہے, ایسی مایوسی جو مسلسل طور پہ آپ کو ہر وقت محسوس ہو, اور اس کا اوپر نیچے اتنا نہیں ہوتا, اور چیزوں سے ایکسٹرنل فیکٹر سے اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا. ایک مسلسل طور پہ ایک لو موڈ آپ کو فیل ہوتا ہے, اور آپ کی لائف کی جو فنکشننگ ہے وہ کھو جاتی ہے. یعنی آپ نے اگر کام پہ جانا ہے, آپ نے اپنے رشتوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے ماں باپ کا, اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے, اپنی جاب پہ جانا ہے, گھر سے نکلنا ہے, گروسری شاپنگ کرنی ہے, جو روزمرہ کے کام ہیں وہ بھی ہونے بند ہو جاتے ہیں. اسپیشلی اگر 2 ویکس سے زیادہ ہو موڈ اس طریقے سے, تو وہ کلینکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یس, گریف میں آپ کو یہ خیال آ سکتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتی, ایسا خیال آ سکتا ہے, ایک پیسو تھاٹس آف ڈیتھ آ سکتی ہیں, مگر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں خدا نخواستہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی ہوں. اگر خیالات زیادہ ایکسٹریم تک چلے گئے ہیں تو وہ پھر کلینکل ڈپریشن ہے, جس کے لیے آپ کو فوراً ڈاکٹر, سائیکائٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ تھوڑی سی سیپریشن ہے, اور یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو اس صدمے سے پہلے اگر کوئی ڈپریشن کے علامات تھے یا انگزائٹی کے علامات تھے, تو جو صدمہ ہے وہ ان کو زیادہ شدت سے ہٹ کرتا ہے. بٹ دیٹس اوکے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اپنی اگر ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں سائیکائٹرسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. پھر آ جاتا ہے ٹراما. خدا نہ خواستہ جو ہم سے دور ہوئے, اگر ان کی ڈیتھ یا جو سیپریشن ہے وہ ٹرامیٹک تھی, یعنی وائلنٹ تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی, بہت ڈرامیٹک چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا میں انفارچونیٹلی, کہ کئی دفعہ ایک وائلنٹ طریقے سے کوئی ہم سے دور ہوتے ہیں. وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی وائلنٹ ایکٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ان کی جو ڈیتھ تھی کا جو ٹائم تھا جو ٹرامیٹک تھا, اگر وہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا, کوئی اور حادثہ تھا, تو ہمیں اس حادثے کے خیالات زیادہ یاد آتے ہیں. تو وہ گریف نہیں ہے, وہ گریف آپ کا نیچے آ جاتا ہے, ٹراما اس کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی آپ کو فلیش بیکس آ رہے ہیں اس ڈیتھ پروسیس کے, آپ کو جس وقت وہ فوت ہوئے تھے آپ کو اس کے امیجز جب ذہن کے سامنے زیادہ آ رہے ہیں,
تو یہ ٹراما میں چلا گیا تو ہمیں ٹراما کی سیپریٹ ٹریٹمنٹ چاہیے. ٹراما کو سیپریٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں ان کو سیپریٹ کرنا ہوگا فرام گریف, کیونکہ یہ پھر ایک سیپریٹ اینٹی بن جاتی ہے جس کی ٹریٹمنٹ فرق ہے. جس کی ٹریٹمنٹ ہے کہ ہمیں پہلے ٹراما, اس میں نائٹ میئرز آنا, فلیش بیکس آنا, ان کو ہم الگ طریقے سے جب ہینڈل کریں گے تو پھر ہم گریف کو ایکسیس کر سکیں گے. مگر اگر ڈپریشن اور ٹراما کو ہم الگ سے سیپریٹ نہیں کریں گے ان دونوں کو, تو پھر یہ اس کے اندر کمپلیکیشن کریٹ کرتا ہے. سو آئی ہوپ آئی میکنگ سینس اوور ہیئر اینڈ یو ود می. اچھا, ایک اور ٹرم ہے جو کمپلیکیشن کریٹ کرتی ہے, وہ ہے, اب میں کہاں لکھوں, ڈس انفرینچائزڈ. یہ ٹرم تھوڑی سی بڑی ہے, لیٹ می ایکسپلین دس ٹو یو. ڈس انفرینچائز کا مطلب ہے وہ غم, وہ لاس جو آپ کے اراؤنڈ لوگ, آپ کا کلچر, آپ کی سوسائٹی اس کو نہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, نہ اس کو مان رہے ہیں, نہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, جیسے کچھ لوگوں کو اپنے پیٹس کے ساتھ اگر بہت اٹیچمنٹ ہے, یا پھر اسپیشلی امیگریشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کوئی غم ہے, رائٹ. کہتے کہ نہیں, آپ تو بڑی خوشی سے اپنا ملک چھوڑ کے گئے تھے, دوسرے ملک میں جا کے آپ نے نوکری کی تھی, اور یہ والا پرسنلی میں نے خود محسوس کیا ہے. تو یہ جب سوسائٹی اس کو ریکگنائز نہیں کرتی, آپ بھی ریکگنائز نہیں کرتے, تو ڈس انفرینچائزڈ ہے, جس کو کسی نے مانا نہیں کہ یہ کوئی غم بھی ہے, تو وہ غم زیادہ تنگ کرتا ہے, وہ کمپلیکیشن کریٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا. اب ہم بات کریں گے کہ اب ہمیں گریف سے گزرنے کا آخر طریقہ ہے کیا. گریف سے گزرنے کا طریقہ ہے, پرسنل پروسیس ہے, خود کو جج مت کریں, اس کو کوئی ڈیزیز النس نہ سمجھیں. یہ غم ہے, اس کی ایموشنز ان جذبات سے ہمیں گزرنا ہے. یہ لہروں کی طرح آئے گا, اس کو ہم نے لہروں کے ساتھ گزرنے دینا ہے. جب کوئی ریمائنڈر آئے گا, یاد آئے گی ان کی کوئی, تو ورس ہوگا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو اس غم کو محسوس کرنے دیتے ہیں تو اس کی شدت کچھ حد تک کم ہوتی جاتی ہے, اور ہماری عام زندگی کے اندر رکاوٹ اتنی وہ نہیں پیدا کرتا. تو جو کہا جاتا ہے صحیح طریقے سے گریف سے کیسے گزرنا ہے, کوئی رائٹ اور رانگ نہیں ہے, پر آبویسلی ہم نے کمپلیکیشن کی بات کر لی ہے. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں اس کو ایکسیس کرنا ہے, ہمیں اس کو ریچ کرنا ہے, ہمیں اس گریف کو اپنے سے دور نہیں کرنا, ہم نے اس کو ایک چھوٹے بچے کی طرح دیکھنا ہے. او یہ ہے کیا, اس کو کیوریوسٹی کے ساتھ دیکھنا ہے. تو فرسٹ اسٹیپ از وی ہیو ٹو ایکسیس اٹ, اس کو بند نہیں کرنا. اب اس کو ایکسیس کرنے کے بہت ساری طریقے ہیں. کہا جاتا ہے جیسے کچھ تو ہمارے دین اور ریلیجن اور اسپریچوالٹی کے اندر بڑے اچھے طریقے سے کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ شروع میں جو فیونرل کا پروسیس ہوتا ہے, فیملی اکٹھی ہوتی ہے, فیملی دعا کرتی ہے, یا پھر ڈفرینٹ ریلیجنز میں ڈفرینٹ طریقے سے ریچولز ہوتے ہیں. سو یہاں پہ ریچولز کا بہت بڑا رول ہے. اب ریچول سے کیا مراد ہے؟ ریچولز یعنی روایات, ریچولز ہوں جس کو ہم جس طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں. کچھ لوگ وہ دعا کے ذریعے تسبیح کرتے ہیں, ایک اماؤنٹ کی قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ان کو ایکسیس کرتے ہیں اس گریف کو. تو یہ اس کو ایکسیس کرنا بہت ضروری ہے. اگر ریلیجس نہیں ہے اور آپ کا اسپریچویلٹی نہیں ہے تو اور بھی بہت سارے جو طریقے ہیں وہ یہ کہ گریس ٹائم کہتے ہیں, کہ روز کے اگر آپ نے دن کے 10 منٹ نکال لیے یا 20 منٹ نکال لیے, اور آپ نے اپنے آپ کو گریس ٹائم دیا, اور آپ نے اپنے اس لوڈ ون کو کے بارے میں سوچا, ان کو یاد کیا. اس میں کی پوائنٹ جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس میں جب آپ ان کو یاد کریں تو آپ نے یہ یاد رکھیں کہ ریلیشن شپ, اٹیچمنٹ ختم نہیں ہو گئی, اٹیچمنٹ ایوالو ہوتی ہے. اٹیچمنٹ جیسے یہاں پہ میں نے اس طریقے سے شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلرز چینج ہو گئے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کی اٹیچمنٹ تھی کہ آپ ان کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, اب وہ ٹائم اور اسپیس میں آپ سے دور ہو گئے ہیں, مگر وہ رشتہ اور ایک کنیکشن موجود ہے. سو اس وقت جب آپ ان کو یاد کریں, آپ نے ریممبر کرنا ہے کہ جیسے ہر چیز دنیا میں چینج ہوتی ہے, ایوالو ہوتی ہے وقت کے ساتھ, اور چینج کو ہم روک نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے ہم نے کہنا ہے کہ یہ رشتہ بھی ہمارا اب چینج ہو گیا. پہلے وہ میرے ساتھ رہتے تھے, میری فزیکل اسپیس میں تھے اور میرے پریزنٹ ٹائم میں تھے, اب وہ ایک اور اسپیس میں چلے گئے ہیں, ایک اور ٹائم میں چلے گئے ہیں, اور اب میرا ان کے ساتھ جو کنیکشن جڑا ہوا ہے, مگر وہ ریلیشن شپ کی شکل کچھ چینج ہو گئی ہے. یہ ایک ڈفرینٹ ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. پھر دوسری طرف آ جاتی ہے اسپریچویلٹی. کیا کہتی ہے؟ جن کو گاڈ میں بلیف ہے, اللہ میں بلیف ہے, ہائر پاور میں بلیف ہے, وہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہیومنز ہمیں بہت کم کنٹرول ہے. سو پھر سرینڈرنگ آ جاتی ہے. وین یو ریکگنائز کہ میری کچھ طاقت, میری کنٹرول ایک حد تک موجود ہے, تو پھر آپ جب سرینڈرنگ کرتے ہیں, سرینڈرنگ سے مطلب ہے ہم نے کنٹرول اور ریزسٹنس کو لیٹ گو کر دیا, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ چینج ہو گیا, اس چینج کو میں روک نہیں سکتی, اور اب ایوالو ہو گیا میرا رشتہ, مگر یہ کنیکشن ایک موجود ہے.
میں ان کو دل میں یاد کرتی ہوں, اور کبھی کبھی میں دن کے 5 منٹ نکال کے جب میں چائے پیتی ہوں تو مجھے امی یاد آتی ہیں, فار ایگزامپل. اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, اور یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اور یہ میرے اوپر والے کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے. جو آپ کو صحیح لگتا ہے سرنڈر کرنے میں پروسیس, وہ آپ اس طریقے سے اس پہ گیو ان کر سکتے ہیں. جب ہم چیز کو روکتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں, تو وہ زیادہ کمپلیکیٹ ہوتی جاتی ہے. اس میں یہ جو کی بات ہے کہ کنیکشن ختم نہیں ہو جاتا. جب کئی دفعہ کمپلیکیشن تب آتی ہے, ہم سوچتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا, بٹ دیٹس ناٹ ٹرو, اٹ ہیز چینجڈ. کنیکشن قائم ہے, ٹائم اور اسپیس میں سپریشن آ گئی ہے, مگر کنیکشن موجود رہ سکتا ہے. اس کنیکشن کو زندہ رکھنے کے لیے, اور ہماری پوئٹری میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, اسپریچویلٹی میں, آرٹ میں, کریٹیوٹی میں, جس طریقے سے بھی آپ اس کو اظہار کر سکتے ہیں, ڈرا کر کے, لکھ کے, آپ گا کے, آپ کوئی گانا سنتے ہیں اس سے آپ کو یاد آتی ہیں, قرآن پڑھتے ہیں آپ کو یاد آتی ہیں. جس طریقے سے آپ کو ان کی یاد ریفریش ہوتی ہے اور آپ ایک بیلنس سے ان کو یاد کرتے ہیں, تو دیٹ از ٹوٹلی اپروپریٹ. پھر آ جاتا ہے کہ کیا کریں جب دوبارہ سے یاد آتا ہے, تو اس میں جج مت کریں اپنے ایموشنس کو, اور اس کے تھرو صرف اپنے آپ کو گزرنے دیں. گریف ہے, ڈیزیز نہیں ہے, النس نہیں ہے, اس کو روکنے کی کوشش مت کریں. جسٹ الاؤ یور سیلف ٹو گو تھرو دس, اپنے آپ کو اجازت دے اس کے تھرو آپ گزر سکیں. اب اینڈ پہ میں نے انسٹاگرام پہ ایک اسٹوری لگائی تھی, جس پہ میں نے لوگوں سے پوچھا تھا آپ سب سے کہ گریف کے بارے میں آپ کے کیا سوالات ہیں. تو میں جلدی سے, بہت سارے کویشچن سے, تھینک یو سو مچ, آپ سب نے بہت سارے سوالات پوچھے. میں 5 ہیں جن کو میں نے سورٹ آف نیرو ڈاؤن کرا کہ میں اینڈ پہ دیکھوں ڈڈ وی کور دیز کویشچنز اور ناٹ. تو کسی نے پوچھا ہاؤ ڈو وی اوور کم اٹ. اوور کم نہیں کرنا ہم نے گریف کو. گریف کین بی اے لائف لانگ کنیکشن جو ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمیں اس کو ایکسیس کرنے, ہمیں اس کا راستہ بنانا ہے, مگر ہمیں اس کو ختم نہیں کرنا, دبانا نہیں ہے. یہ ایک ہیومن ایکسپیرئنس ہے, اور یہ اس کو اپنے آپ کو محسوس کرنے دیں. جتنا آپ اپنے آپ کو اس کو محسوس کرنے دیں گے, اتنی اس کی شدت کم ہوتی جائے گی. مگر ایک خوبصورت ایک عمل ہے, اپنے آپ کو اس کو اوور کم نہیں کرنا, اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں. پھر کویشچن تھا وائی ڈز اٹ کم اگین اینڈ اگین. دیکھیں ویوز کی طرح بار بار آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا اٹیچمنٹ تھی, وہ چیزوں کے ساتھ وابستہ تھی, جڑی تھی. ان کو ویوز کو آنے دیں, ان ویوز سے گھبرائیں نہیں, اینڈ دین اپنے آپ کو گریسفلی اس میں سے سرنڈر کریں, الاؤ کریں اور گزرنے دیں. اس کے بعد آتا ہے کہ وائی ڈزنٹ اٹ گیٹ بیٹر. بہتر کیوں نہیں ہوتا؟ بہتر ہو سکتا ہے. اس کی شدت اور اس کی انٹینسٹی, جو درد تھی, وہ کم ہوتی جاتی ہے. جتنے ایموشنس کو فیل کریں گی, اتنی اس کی شدت کم ہوتی جائے گی. ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ سے آ جائے, اگر آپ کو ٹریگر بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ آئی ہے تو کوئی بات نہیں. بٹ جتنا ہم اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں, جتنا ہم اس کو ایکسیس کریں گے, اتنی اس کی شدت وقت کے ساتھ کم ہوتی جائے گی. یاد رہے گی, کنیکشن رہے گا, اس درد کی شدت کچھ کم ہوتی جائے گی. پھر سوال ہے ہاؤ ٹو سپورٹ سم ون گوئنگ تھرو گریف. گریٹ کویشچن. سو اگر آپ کا کوئی پیارا گریف سے گزر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں گریف کا بہت ضروری ہے ایکسپریشن. سو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سنیں, ان سے آپ پوچھیں. اگر ان کا دل کرے آپ کو اسٹوری سنائیں اپنے پیارے کی, تو سنتے جائیں, اور اس کو زیادہ ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ نہ کہیں گے بس کر دو اس بارے میں سنانا. الاؤ دیم ٹو ٹیل یو دا اسٹوری, اینڈ ان سے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں ان کے بارے میں. اچھا تو پھر وہ کیسے کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, اس طریقے سے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے مائنڈ میں, وہ ان کو ایکسیس کر رہے ہیں اور اس کہانی کو پروسیس کر رہے ہیں. پھر آتا ہے ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو دا شاک بفور گریف. گریٹ کویشچن. یہ تھوڑا سا کویشچن ہے ایکیوٹ اسٹریس کے بارے میں. تو دیکھیں ایکیوٹ اسٹریس جب خدا نہ خواستہ صدمہ ایک دم ہمیں فیل ہوتا ہے, تو ہماری باڈی ایک فائٹ فلائٹ رسپانس میں جاتی ہے, اسٹریس رسپانس میں جاتی ہے. اس وقت ہمارا برین صحیح طریقے سے سوچ نہیں رہا ہوتا. تو اس وقت سب سے ضروری ہے سیفٹی, کہ ہم ایک سیف انوائرمنٹ میں ہوں, ہم کوئی خطرے کی چیزیں نہ کر رہے ہوں, اور اپنے ساتھ ہماری سپورٹ ہو, اور اپنے آپ کو ان اسٹریس ہارمونس کو گزرنے دیں. کچھ لوگوں کو 24 گھنٹے لگتے ہیں اس اسٹریس میں سے گزرنے کے لیے. اس شارٹ ٹرم پروسیس میں لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اسٹریس سے رسپونڈ کرتے ہیں. سیف رہیں, سپورٹ رہے اپنے ساتھ. کوئی بہت زیادہ اس کو کوئکلی اس کو اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک سوال ہے کہ ڈفرینس بٹوین نارمل گریونگ پروسیس اینڈ ایب نارمل. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹ آ گئی, آپ کا ریگولر کام نہیں کیا جا رہا, آپ اپنی رسپانسبلٹیز کا سر انجام نہیں دے رہے, آپ سے بیڈ سے نہیں نکلا جا رہا, اور یہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ ڈپریشن ہے. اور اس میں اگر ٹراما کے سمٹمز آ رہے ہیں, بہت زیادہ نیند اڑ گئی ہے, فلیش بیکس آ رہے ہیں, بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں, تو پھر اس میں ہم نے ٹراما کی ٹریٹمنٹ ہمیں چاہیے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ گریونگ, جیسے میں نے کہا, ایک نارمل پروسیس ہے, پیتھولوجی نہیں ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ سائیکائٹری میں جو DSM ہے کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایب نارمل ہو جاتی ہے.
تو ہیں کچھ گائیڈ لائنس کہ اگر 1 سال سے زیادہ ایڈلٹس کے اندر اور بچوں میں اگر 6 مہینے سے زیادہ دیر تک اگر بہت زیادہ ڈس ایبلنگ سمٹمس ہوں گریف کے، یعنی لائف میں رکاوٹ آ رہی ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں کمپلیکس گریف، کمپلیکس بریومنٹ. مگر اگین میری یہ آپ سے ایڈوائس ہوگی، ان ٹائم لائنس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. گریف لائف لانگ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، ایموشن ہے. اگر یہ ویوز جب اتنی آئیں کہ آپ کی لائف میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو یس اپنے لیے سپورٹ لیں، تھراپسٹ کے جائیں، اس کو اپنے آپ کو اس پروسیس میں سے گزرنے دیں صحیح طریقے سے. اس کو جتنا روکیں گے اتنا وہ پیتھولوجی کی طرف جائے گا. تو آئی ہوپ کہ میں نے کچھ آپ کے سوالات اس میں آنسر کیے ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.